मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी और सबकी मसाइल में बरकत अता फरमाए, ताकि इस बड़े काज में जिसमें बेशुमार कुर्बानियाँ कश्मीर के अंदर दी जा रही हैं और मसला कश्मीर ही पस मंज़र है उन इलाकों के कमा हक़ों हुकूक़ के जो जिस तरह से वहाँ पर कोई ढांचा बनना चाहिए। अगर मसला कश्मीर की मौजूदा शक्ल ना होती तो यकीनन वहाँ के हमारे भाइयों के मसाइल में भी कमी होती। तो वो बुनियादी मसला हल हो तो उसके नतीजे में इंशाअल्लाह रियासत के सारे हिस्सों को इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैं इस मौके पे इस तरह बाकी जो हमारे तजावीज़ की हैं और जैसे मुसन्नफ़ ने इज़हार भी किया है कि कुछ चीज़ें वो दूसरे एडिशन में शामिल करना चाहते हैं, उसमें 3-4 चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आ गई हैं लेकिन 2-3 ऐसे तजावीज़ मेरी भी हैं और इंशाअल्लाह उस मौके पर मज़ीद भी जो हो सका, इसलिए कि खुद किताब को जिस तरह से इन्होंने एक जामे रुख दे दिया कि आईनी हैसियत के साथ साथ उसकी तारीफ, उसकी माशरत, उसकी माश, उसकी तामीर और तरक्की, तो इस सिलसिले में आइंदा एडिशन के हवाले से 2-3 तजवीज़ हैं। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी तरफ तो दिलाई गई है कि उनका अगर मज़ीद इत्माम हो सके तो इसकी पढ़ने वालों के लिए मज़ीद सहूलत हो जाएगी और उसमें हाई कोर्ट का एक फैसला है गंगा हाईटेक की केस के हवाले से, यानी वो PLD का हवाला तो है लेकिन वो पूरा फैसला अगर उसमें आ जाए तो उससे उस डॉक्यूमेंट से मज़ीद इसको तरक्कीब मिलेगी। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो हाल ही में फैसला किया है वो भी अगर इसमें शामिल हो तो उसके नतीजे में मज़ीद इसकी वक़्त में इजाफा होगा। और इस सारे अरसे में क्योंकि ये सारी किताब एक मोमेंट रिलेटेड हो गई है तो कारगिल का जो मार्का हुआ है मेरी जगह कश्मीर के हवाले से, जिसमें वहाँ के हमारे मुजाहिदीन ने, सरफरोशों ने बहुत ही तारीखी कुर्बानियाँ पेश की हैं और एक अजीम सबूत ने निशान हैदर हासिल किया है और बाकी भी बड़े निशानात शुजात मिले हैं, तो उस इवेंट को भी शामिल किया है। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ वहाँ के अवाम मसाइल का शिकार हैं वहाँ ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पर जो तामीर और तरक्की है, जो डेवलपमेंट है वो आज़ादी के नतीजे में, अगर ये इलाके पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होते और उनको आज़ादी नहीं मिलती तो आज उनका तकाबल हम कारगिल और लद्दाख से कर सकते हैं, बहुत दूर दराज इलाके थे। और जहाँ मुसन्नफ़ ने माशी पहलू को टच किया है, मैं समझता हूँ कि एक बाब इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि उस इलाके को आज़ादी की क्या समराज नसीब हुआ, वरना इस डॉक्यूमेंट को जो तहरीक आज़ादी मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान से मगायर जज्बात रखते हैं, इसको वो मनफी तौर पर एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो वो एक बात भी इसमें शामिल हो तो उसके नतीजे में पढ़ने वालों को ये भी मालूम होगा कि खुद शारा रेशम जो है वो किस कदर बड़ा हत्या है जो आज़ादी की नेमत है। और जिस तरह से दूर दराज मकामात के ऊपर जिस तरह से रसूल वसाइल का निज़ाम पड़ा है, जिस तरह से बिजली की सहूलत, मैं दोस्तों से कभी पिछले 20-25 साल में दर्जनों मरतबा वहाँ जाना हुआ और हर मौके पर जब वहाँ के हुकूक की बात होती थी तो मैं अपने दोस्तों से, मुशाद साहब से, दूसरों से कभी कभी हम इनसे दिल लगी भी करते थे कि आपको तो इस कदर आज़ादी हासिल है कि आप बिजली का बिल भी नहीं देते, आप टैक्स नहीं देते, यानी कई हवालों से बड़ी कंसेशन भी हैं और ये सब आज़ादी के समारात होते हैं, उनका भी इसमें फैसला हो। और एजाज साहब चूँकि एक वकील हैं और उन्होंने एक अच्छे वकील की तरह मुकदमा अदालत में पेश कर दिया है, अब हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इसकी रोशनी में, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है, उसकी रोशनी में वो वहाँ के अवाम को हुकूक दें। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिल्कुल ये बात बदात से मौजूद है कि हुकूक देते वक्त उनको वो हुकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के बुनियादी शहरियों के हुकूक, आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो हुकूक दिए गए हैं। और कोई ऐसा अरेंजमेंट करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए
کہ مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر متاثر نہ ہو. تو ان دو نکات کی روشنی میں حکومت پاکستان کی مقتدر اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر حقوق دیں. اور بالخصوص یہ کس قدر مذاق ہے، ہمارے دوست جہاں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں میری اس بات سے ان کی کئی بات میں جو ہے اس کے لیے مسائل بھی پیدا نہ ہو، لیکن چونکہ میں اس کو ایک اپنی ملی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈائیکوٹمی ہے اور بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ نے ایک جمہوری سیٹ اپ وہاں پہ بنایا ہے اور اس کے اوپر جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر امور کشمیر ہے، یعنی جو کہ منتخب وہ نہیں ہے، اس وہاں سے اس کی کوئی منتخب حیثیت نہیں ہے. اور وہاں کا جو بھی ایک سیٹ اپ ہے عملاً وہ مفلوج ہے. وہ ساری قراردادیں پاس کریں، چیف ایگزیکٹو صاحب نو کر دیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا تضاد ہے اس موقع پر جب کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بنیادی حقوق کی بازیابی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ علاقے آزاد کشمیر ہو یا شمالی علاقہ جات ہو، گلگت بلتستان ہو، جن کی ذمہ داری پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، پاکستان کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، تو اگر وہاں کے لوگوں کو بنیادی حقوق، وہاں کے ریاستی نظام، وہاں کے ادارے، عدالتی نظام اچھا ہوگا تو اس کے نتیجے میں خود بخود تحریک آزادی کشمیر کو تربیت ملے گی. تحریک آزادی کشمیر کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں کے جمہوری سیٹ اپ کو بااختیار بنایا جائے. ڈپٹی چیف ایگزیکٹو نہیں، یہ پورے چیف ایگزیکٹو ہونے چاہیے اور یہ مطلب سمجھیے. اور اس طرح جو اس عرصے میں ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں وہاں اور یہاں کے مختلف قائدین کے درمیان مختلف کانفرنسز ہیں، یعنی اس عرصے میں کافی کانفرنسز بھی ہوئی ہیں. 1993-94 میں خود جماعت نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، 2 کانفرنسیں کی ہیں جس میں گلگت بلتستان کے، مقبوضہ کشمیر کے، آزاد کشمیر کے قائدین موجود تھے. وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. لبریشن لیگ نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ہے. تو ان سارے ایسپریشنز کی روشنی میں کوئی ایسی شکل بنائی جائے کہ وہاں ان کی اتھارٹی بھی بھرپور ہو اور اس کے بعد خود ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ بھی تعلق ہو. اور اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جموں کشمیر کونسل میں دونوں انتظامی یونٹس کی نمائندگی ہو اور اعلیٰ سطح پہ عدالتی نظام میں بھی کوئی اشتراک ہو. تو اس کے نتیجے میں یعنی دونوں پہلوں سے سپریم کورٹ میں بادشاہت ہیں ان کے عمل ہو سکتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو جنتا ہے، آپ بات کرتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کو آئینی حقوق ہونا چاہیے. خود 1973 کا ایک دستور یہاں پر تھا اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، جس دستور کی بنیاد اسلام اور پارلیمانی روایات کے اوپر ہے اور جس طرح سے چھیڑ خانی کر کے اس کا اسلامی تشخص بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جمہوری اور پارلیمانی اسٹرکچر بھی ختم ہو رہا ہے. تو ایسی کیفیت میں جب اسلام آباد میں حقوق محفوظ نہیں ہوں گے تو مظفر آباد اور گلگت میں حقوق کے حفاظ کے حوالے سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی یہاں کی مقتدر جنرل مشرف صاحب کی، جمالی صاحب کی اور ان زعماء اور قائدین کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کے جمہوری چہرے کی بھی صفائی کریں، اس کو بھی ٹھیک کریں. بالخصوص مقتدر اس وقت انڈیا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں انہوں نے دنیا میں جو ایک مثال قائم کی ہے، اس پس منظر میں یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اسلامی اور جمہوری چہرے کو، اس کے تشخص کو بحال کیا جائے اور اسی کے پس منظر میں گلگت ہو، بلتستان ہو یا مظفر آباد میں کوئی احساس مروی ہے اس کا بھی اطلاع کیا جائے. میں آپ سب کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں جنرل حمید گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مخاطب ہوں. جنرل حمید گل کا نام بہت کشمیری حلقوں میں بہت نمایاں اور عزت اور احترام کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی تعارف کا محتاج. جناب صدر آزاد کشمیر معزز مہمان میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے بات پہلے کرتا ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پہلے کام کرنا کر سکتے پڑوں گا لیکن مجھے کاپی دے دی گئی ہے. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
میرا خیال ہے کہ بہت اچھی کاوش ہے، جیسا کہ پتہ چلا جن لوگوں نے پڑھی ہے یہ کتاب، اور میں بھی اس پوزیشن میں ہوں گا اس پر بہتر کمنٹ دے سکوں. لیکن اس وقت جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں تو سننے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میرا لسٹ میں نام بھی نہیں تھا مقررین کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب مجھے بلایا گیا تو میں کیا بات کروں گا. لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت میرے دل کے قریب رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یہ بہت بڑا چیلنج شروع سے درپیش ہے کہ شمالی علاقہ جات کی آئین حیثیت کیسے طے کی جائے، اس کا کیا معاملہ کیا جائے. اور اس ضمن میں دو واقعات اپنے بیان کرتا ہوں کہ جس میں سارے خیال بھی کروں گا. پہلا تو واقعہ تھا 28 نومبر 1991 میں کورٹ کمانڈر تھا. GSU میں ایک میٹنگ کال ہوئی، ایجنڈے پہ آزاد کشمیر کی شمالی علاقہ جات کی آئینی حیثیت کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک پریزنٹیشن ہمیں دی گئی کہ حکومت کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، GSU کے اوپر اپنی رائے دیں. چنانچہ پریزنٹیشن میں 3 آپشن دی گئی کہ اس کو پاکستان کے ساتھ، جیسا کہ ماشاء اللہ جب بھی لگتا تھا وہ اس کو زون ای قرار دے دیا کرتے تھے، تو اس کو مرج کر دیا جائے. پہلی آپشن. دوسری آپشن کہ اس کو آزاد کشمیر کے ساتھ مرج کیا جائے. تیسری آپشن کے صوبہ سرحد کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے. بالآخر جو پریزنٹ کر رہے تھے جنرل صاحب، انہوں نے جو تجویز پیش کی اور اس کے اوپر عمومی طور پہ اتفاق رائے نظر آیا کہ اس کو پاکستان کی ایک الگ سے وفاقی یونٹ بنا دیا جائے. جب مجھ تک بات آئی تو میں نے کہا مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر. میں واحد آدمی تھا جس کو بہت اعتراض ہوا. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ تو کشمیر کاز کو بٹا بٹھا دے گا اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر جو ہے بہت اٹھان پہ ہے. اور اگر آپ نے یہ کام کیا جو ہندوستان نے آرٹیکل 370 کے ذریعے سے کیا، اس کو مرج کیا یونین کے اندر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی اپنا پاؤنڈ آف فلیش، اپنا حصہ بیچ میں سے نکال کے لے گئے اور تحریک جائے جہنم. میں نے بہرحال اس میں بہت آرگیومنٹ دی. میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے وہ بنیاد فراہم کرتی ہے تمام مسئلے کی، اور اگر آپ نے وہ 85,000 مربع میل، تقریباً کم و بیش 85,000 مربع میل جو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ کشمیر ہے، اس کی حیثیت جو ہے، اگر اس کو آپ نے کیا تو یہ معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں کشمیر کے لیے، تو یہ اب جب علاقے سے نکال لیں گے 6.5 لاکھ یا کچھ اس وقت آبادی تھی، آج کل کتنی ہے؟ ہاں اب زیادہ ہے، 6.5 لاکھ، 1 ملین کے قریب. اس کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے تو ووٹر ختم ہو جائے، کم ہو جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی وقت بھی یہ بیلنس جو ہے وہ بھی بدل سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، آپ اس فیصلے کو کیا کریں گے اس کے سلسلے میں. بڑی لمبی بحث، میں نے مختصراً بیان کر رہا ہوں، لیکن طویل بحث کے بعد بہت ناراضگی بھی ہوئی. قبول کر لیا گیا کہ اسٹیٹس کو رہنے دیا. انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا میں اسٹیٹس کو کا حامی ہوں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھیں. انتظامی طور پہ ضروری نہیں کہ آئین میں، برطانیہ کا آئین ہے ہی نہیں، ریٹن آئین ہے ہی نہیں، کنونشن ہے، تو آپ ایک کنونشن کے ذریعے سے ان کو وہ حقوق دے دیں، اس سے بھی بڑھ کے دے دیں جتنے وہ مان رہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ نے تو آزاد کشمیر کو بھی وہ حقوق نہیں دے رکھے، وہ بھی منسٹری آف کشمیری افیئر کے اندر آپ نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو آپ اس کی حیثیت کیسے طے کریں گے؟ تو چنانچہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹرسٹ دوز پیپل اینڈ ٹرسٹ دم بولڈلی. آئی اسٹل بلیو دس. ٹرسٹ دیز پیپل، چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے وہ شمالی علاقہ جات کے ہوں، ان کو بولڈلی ٹرسٹ کریں. جو لوگ اپنے لوگوں کو بولڈلی ٹرسٹ نہیں کرتے وہاں پہ آ کے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں مسائل ہیں، بہت سارے حل بھی کیے گئے ہیں، لیکن جیسا کہا گیا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا کہ آپ ان کے اوپر کوئی اور چیف ایگزیکٹو مسلط کر دیں. الحمدللہ مجھے جانا ہوا، مشرق بھی، کردو بھی، پاکستان کو بھی دیکھا، لوگوں سے بھی ملا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں، بہت زیادہ باشعور ہیں اور بہت زیادہ محب وطن ہیں. کہ لالک جان کی بات نہیں کر رہے، باقی سارے لوگ جنہوں نے NLI نے جس انداز میں وہاں قربانیاں دی، اور یہ بھی خیال تھا کہ جی وہ شیعہ مسلک کے ہیں غالباً، وہ شیعہ مسلک نے بہت قربانیاں دی وہاں پہ،
اور ثابت کر دیا کہ وہ آپ سے زیادہ محب وطن ہے وہاں کسی سے